बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग स्टोरी है बलूचिस्तान को लेके। और वैसे मैंने पिछले दिनों सोचा था कि बलूचिस्तान पे अब कुछ टाइम बात नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है हालात व वाक़यात इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आती हैं तो हमारे जो देखने वाले हैं या जिनको ये अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान पे मैंने बड़ा तवील काम किया, वो चाहे मीडिया सेक्टर में हो, वो चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री में हो, वो चाहे थिंक टैंक और यूथ एंगेजमेंट में हो, या इवन ओवरऑल बलूचिस्तान की यूथ की अवेयरेंस में हो, तो वो फिर हमसे कहते हैं कि भाई इस इन मौज़ूआत को ज़रूर डिस्कस करें। तो आज की जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। मुजीद ब्रिगेड जो बीएलए का एक आप कह लें कि एक ज़ैली इदारा है, उसका ड्रॉप सीन हुआ है। ड्रॉप सीन से मुराद ये कि अमेरिका ने उसको बिलाखिर अमेरिका का जो महकमा खारजा स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुजीद ब्रिगेड को जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए का सुसाइड अटैक्स का या ख़ुद के हमलों का विंग है, उसे गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम एफटीओ करार दे दिया है। और ये जो इक़दाम है ये बीएलए को 2019 में खुसूसी तौर पे नामज़द आलमी दहशतगर्द SDGT फ़हरिस्त में शामिल करने के बाद अब ये सामने आया है। इसकी कुछ बीएलए के मुजीद ब्रिगेड की अगर तफसीलात में हम जाएँ तो बीएलए की जो मुजीद ब्रिगेड है, इसने 2024 में आपको पता है कि कराची एयरपोर्ट के करीब एक ब्लास्ट किया था। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर खुदकश धमाके किए थे। मार्च 2025 में फिर उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस का हाईजैक किया और फिर इसी तरीके से इनकी और बेशुमार ऐसी गैर इंसानी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं जिनके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पे ये एक बड़ा हौसला अफ़ज़ा अमेरिकन स्टेट खारजा स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा बेहतरीन ये अमल है। ये जो नामज़दगी है इसके बाद, यानी अब जब ये एक एफटीओ करार दे दिया गया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नामज़दगी इस ग्रुप की फ़ंडिंग, इसकी जो सफ़री सहूलियात हैं या इसके जो बैनुल-अक़वामी मावन नेटवर्क्स हैं, उनको रोक देगी। यानी आपको पता है कि उमूमन ये जो दहशतगर्द गिरोह है, ये बैरून मुल्क भी कभी कभार अपनी मुख्तलिफ़ कैंपेन्स, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स और रियासत पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिशें वहाँ के मुख्तलिफ़ NGOs और दिगर जो इनके सहूलतकार होते हैं उनके साथ राब्ते में करता है। तो अब उसमें बहरहाल ये एक तरह से कमी आ जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जो हमें नज़र आ रहा है कि अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दौर में अमेरिका और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसके अंदर बड़ा वाज़े एक रीअलाइनमेंट नज़र आ रही है। दोनों मुल्कों का एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ने का अज़म नज़र आ रहा है। यह तो इसका, और ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल के बाद इंडिया भी इस पूरी सूरत हाल पे ख़ासा घबराया हुआ है, परेशान है, और इंडियन मीडिया भी इस पूरी सूरत हाल के ऊपर डेवलप कर रहा है और पूरी सूरत हाल के ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू वहाँ भी हो रही है। एक तो ये है। अब इसका दूसरा लोकल जो इम्पैक्ट है, हम अब उसकी तरफ आते हैं। देखें, बलूचिस्तान में एक तरफ ये जो दहशतगर्द हैं जिनके ख़िलाफ़ हमेशा से मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो दहशतगर्द जो बंदूक उठा चुका है और रियासत के ख़िलाफ़ वो लड़ रहा है और लोगों को शहीद कर रहा है, चाहे वो सिविलियंस को शहीद कर रहा है, चाहे वो फ़ौजी जवानों को शहीद कर रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर हमले कर रहा है, चाहे वो किसी तौर भी इस सारे खेल के अंदर इन्वॉल्व है, उसको तो उसके लिए तो माफ़ी का दरवाज़ा बंद। उसको हर हाल में आपको आनी हाथों से निमटना चाहिए और स्टेट ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ इस तरह निमट भी रही है। एक वो तबका है जो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो ब्रेन वॉशिंग का काम कर रहा है, वो न्यूट्रल यूथ को अपनी तरफ खींच रहा है। उस यूथ को जो अभी कंफ्यूज्ड है कि ये जो BLA है, BLF है, UBA है, लश्कर बलूचिस्तान है, BRA है, BLF है, जो कंफ्यूज है कि इनका नैरेटिव ठीक है भी कि नहीं, वो अभी कंफ्यूज है। उसको मेरा अपना हमेशा से ये है कि इस कंफ्यूज माइंड को स्टेट एंगेज करे। इसके लिए बलूचिस्तान की हुकूमत अपना रोल प्ले करे, उस यूथ को अपनी तरफ लाए, स्कॉलरशिप्स के अंदर उनका हिस्सा रखे, उनको दिखाएं कि भाई वो नैरेटिव गलत है, रियासत आपके लिए और आप रियासत के लिए हैं। रियासत आपको इंगेज करना चाहती है, रियासत आपके लिए
کچھ رول پلے کرنا چاہتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت جب بلوچستان میں ہم اگر دیکھیں تو صوبائی گورنمنٹ یہ رول پلے نہیں کر پا رہی، یہ بدقسمتی سے ہمیں ماننا پڑے گا۔ گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے دوست ہیں جو بلوچستان گورنمنٹ کے ویل وشر ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ اب ایک بہت بڑا آج ظاہر ایک بہت بڑی بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا جینون سٹیپ لیا ہے، اس کو اپریشیٹ اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر جب اگر ہم اس یوتھ کو، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو نیوٹرل یوتھ ہے، اس کو جب گورنمنٹ آف بلوچستان انگیج کر لے گی، جب اس کو امید دے گی، جب اسے بتائے گی کہ بھائی تمہارے لیے یہ گورنمنٹ ہے اور ہم تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے پریکٹیکلی یہ ہم کر رہے ہیں، تو آپ یقین کیجئے یہ انٹرنیشنلی تو یہ دہشت گرد گروہ ڈسکریج ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن لوکل بھی پھر ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے، ان کے لیے جو آرگنائزیشنز ان کے لیے نرسری کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تیسرا اسی کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے تیسری امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں کچھ ایسے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں جو اس جنگ کے بینیفیشری ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ یاد رکھیے یہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں، یہ ایون ٹرائبل بھی ان کو نہیں کہہ سکتے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں، اور بہت زیادہ پولیٹیکل رول بھی ان کا نہیں ہے، لیکن بس وہ امپورٹنٹ ہو چکے ہیں، جیسے بھی ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفرنٹیشن بڑھے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں وہ گروپ ہے جو پہاڑوں پہ ہے، اس پہ تو میں نے کہا ان کے ساتھ تو نیگوسیشن، ریکنسیلیشن یا ان کو سپیس یا ریلیف دینا وہ تو ہے ہی نہیں، مطالبہ ہی نہیں ہے کسی کا۔ ان کو تو کافی کردار تک پہنچائیں، ان کے پیچھے جائیں پہاڑوں میں، ان کو ٹارگٹ کریں، ان کو نیست و نابود کریں جو بے گناہ لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ بلوچ قوم کا بھی مطالبہ ہے۔ ان میں سے کچھ ماضی میں ہم نے دیکھا بندوق چھوڑ کے آتے رہے قومی ادارے میں، اور کئی ایک ایسے بھی ہیں جو قومی ادارے میں آئے اور پھر انہوں نے ٹھیک ڈیلیور کیا، وہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل لڑ رہے۔ کئی ایسے نام ہیں، آپ کے پاس سرفراز منگل زئی کی مثال ہے، آپ کے پاس گلزار امام شمبے کی مثال ہے، آپ کے پاس عبدالستار میسوری کی مثال ہے۔ درجنوں لوگ ہیں جو بندوق چھوڑ کے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا رول دیا، قومی ادارے میں آئے اور نئی نسل کو ان دہشت گردوں کے عزائم سے آگاہ کیا، اور اس سے بھی ریکروٹمنٹ پہ فرق پڑا۔ یہ جو بی این ایم تھی، یہ عبدالنبی بنگل زئی ایک ابھی بھی شاید افغانستان میں، باقی ساری تنظیم فارغ ہو گئی، تو فرق تو پڑتا ہے۔ سرفراز بنگل زئی کے آنے سے فرق پڑا، شمبے کے آنے سے فرق پڑا، اور کئی نام ہیں جو ظاہرہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 2000 یہ جو پروسیس ہے ان کے سرنڈر پالیسی والا، اس کے مطابق کتنے لوگ واپس آئے اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ لائلٹی بھی دکھائی ہے۔ تو لیکن جو نہیں سرنڈر کرتا، ریاست کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا، اس کے خلاف ایکشن لیں، اس میں تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ نیوٹرل جو لوگ ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے بلوچستان گورنمنٹ کو، جس میں وہ ناکام ہے ابھی تک۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے بھی اب سٹیک ہولڈر بن چکے ہوئے ہیں جو اس جنگ کے بینیفیشری ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ چلے، جو آپ پریشان ہوں گے کہ شاید یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اگر لوگ پہاڑوں پر نہیں جا رہے تو جائیں، تاکہ یہ بزنس تھوڑا سا آگے بڑھے۔ میں اگین کہوں گا کہ وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ایون ٹرائبل سٹیک ہولڈر بھی نہیں ہیں۔ تو ان کی کیونکہ اسی سے دیہڑی لگتی ہے، ان کا اسی سے روزگار چلتا ہے، وہ کہیں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیے جی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ پھر ایون ان کے نشانے پہ وہ نیوٹرل یوتھ بھی ہوتی ہے جو ابھی کنفیوز ہے کہ بھائی میں ادھر جاؤں گا یا ادھر جاؤں گا، اس کو بھی وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی نکل جائے۔ تو ایک تو وہ گروہ بھی موجود ہے بلوچستان میں۔ اب اس گروہ کی آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر ہے ٹائم ٹو ٹائم ہوگی، آگے بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایسا کون سا گروہ ہے۔ اور آخری جو میں آج اس پوری ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ میں کہنا چاہوں گا کہ پھر کچھ ہے جو سیلف ایگزائلڈ لیڈرشپ ہے، ہری بیار جا کے بیٹھ چکا ہے باہر، برام داغ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ کہیں باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر بھی انوالو ہیں، وہ باہر لابنگ اور کیمپینز کے اندر بھی انوالو ہیں۔ اب جب امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس واضح پریس ریلیز کے بعد ان کی سپیس نیچرلی اوورسیز میں باہر جہاں وہ سرف ایگزائل پہ بیٹھے ہیں ان کی سپیس ریڈیوز ہوگی، این جی اوز ان کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کریں گی، ان کے ساتھ باقی لوگ بیٹھنے سے گریز کریں گے، ان کو فیسیلیٹیشن کم ملے گی۔ تو یہ بھی ایک وقت ہے کہ اگر ریاست بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعے
گو کہ اس کو شاید بلوچستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کبھی نہیں مانے کہ یہ پروپوزل انہیں برا لگے گا، وہ کہیں گے جی یہ کیسی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر مختلف لوگوں کو انوالو کر کے اگر یہ لوگ بھی توبہ کرتے ہیں اور ریاستی دائرے میں آتے ہیں یا آنے کا اشارہ دیتے ہیں، جیسے مجھے انفارمیشن ہے کہ جب ڈاکٹر مالک بلوچ کا دور تھا تب کہیں نہ کہیں چیزیں ان کی بیک ڈور پہ چل رہی تھیں، باتیں کافی قریب پہنچ چکی ہوئی تھیں، اور بھی مختلف ادوار میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. وہ بھی جانتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، برامداغ کو، ہری بیار کو، ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان تو نہ آزاد ہونا ہے، نہ بلوچستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. تو ان کا اب چھوٹا موٹا چیپ انٹرسٹ ہے. 71 میں آپ کو یاد ہوگا کہ خیر بخش مری کو اپنے مرغوں سمیت C-130 میں ڈال کے افغانستان سے واپس لایا گیا تھا. وہ واپس آئے، آ کے قومی ادارے میں رہے، اور آج بھی چنگیز مری انہی کے بیٹے ہیں. اسی طرح اب آپ کے دوسرے جو ہیں جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں نواب غزین، وہ بھی واپس آ چکے ہیں. اسی طرح اگر آپ ادھر ڈیرہ بگٹی میں دیکھیں تو وہاں برامداغ اگر باہر ہے تو گورام بگٹی اس علاقے میں رہے، کافی ٹائم رہے، MP بھی رہے. اسی طرح شازین بگٹی وفاقی وزیر بھی رہے. تو یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں اگر یہ جو چند لوگ باہر ہیں، جیسے برامداغ باہر ہے، ہری بیار باہر ہے، تو ان کے پیچھے پورا قبیلہ باہر ہے. ایسا نہیں ہے، نہ پورا قبیلہ ان کے کہنے کے اوپر پہاڑوں پہ ہے. ان کو بھی پتہ ہے، برامداغ کو بھی، ہری بیار کو بھی، باقیوں کو بھی، کہ اب ان کے پیچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، اور لوگ ان کے نیریٹو کو بائی نہیں کر رہے. یہ چند لوگ ہیں جن کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ کسی غلط پالیسی کے نتیجے میں کسی وجہ سے وہ چلے تو جاتے ہیں، لیکن ہر ایک پہاڑ پہ جانے کے بعد وہاں شرمندہ ہی ہے، پریشانی ہے. جتنے لوگوں نے سرنڈر کر کے واپس آئیں وہ سب کے سب آپ دیکھیں پشیمانی میں ہیں، وہ شرمندگی میں ہیں. میں نے ایک آج سے کچھ عرصہ قبل شاید 2018 میں ایک سرنڈر سرمنی تھی، اس میں ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا میں نے انٹرویو کیا جو بندوق چھوڑ کے قومی ادارے میں واپس آیا. تو اس نے کہا کہ میں نے 5,000 روپے کی خاطر اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کرا دیا ان دہشت گرد تنظیموں نے مجھ سے. تو وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، میں زندگی سے تنگ ہوں، اور اس طرح کے شاید پہاڑوں پہ بیٹھے بھی درجنوں تنگ ہیں، سینکڑوں ہیں یا درجنوں ہیں، جو بھی ہیں وہ تنگ ہیں. تو میں اس اپنے بہرحال ویلاگ کو ختم کرتا ہوں. لیکن یہ جو ساری میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب امریکہ نے بھی ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے تو ان کی سپیس ریڈیوز ہو رہی ہے، آٹومیٹکلی ریڈیوز ہو رہی ہے. زمین پہ بلوچستان میں گراؤنڈ پہ اگر ایک ایکٹیو گورنمنٹ ہوتی جو اس کا فائدہ اٹھاتی، وہ یوتھ انگیج کرتی، یوتھ کے لیے پالیسی لے کے آتی، یوتھ کی پالیسی پہ امپلیمنٹیشن کرتی، انہیں اتنا انگیج رکھتی، اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آتی، اسکالرشپس بھیج دیتی، ان کا دھیان بھی مزید وہ پازیٹیوٹی کی طرف آتے اور اس دہشت گردی کو خیرباد کرتے. اسی طرح بیک ڈور کے اوپر کام کرتے، چند جو پہاڑوں پہ ان کے تنگ لوگ بیٹھے ہیں ان کو واپس بلاتے، قومی ادارے میں لاتے، فرق پڑتا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سرفراز بنگلزئی اور دوسروں سے فرق پڑا. اور پھر تیسری امپورٹنٹ بات، اگر پالیسی ساز یہ سمجھ سکتے اس گروپ کو جو بینیفیشری ہے اس جنگ کا، جو پولیٹیکل بینیفیشری ہے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے، اس کی تھوڑی سی سکریو ٹائٹ کرتے، اس کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ کرتے، آپ دیکھتے کہ اس سے بھی ایک اور فائدہ ہوتا. اور پھر ایٹ دی اینڈ یہ جو 4-5 لوگ جو سرف ایگزائل میں بیٹھے ہیں، جن کی گراؤنڈ پہ ریلیونس نہیں ہے، یوتھ ان کے ساتھ نہیں ہے، قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ وہ ان پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کی وجہ سے ایسی یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بلوچستان میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی قربانیاں ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں، جو CPEC ہے، جو چائنیز اسکالرشپس ہیں یوتھ کے لیے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو بہت سارے انیشیٹوز ہیں، HEC کا رول ہے، یونیورسٹیز کا رول ہے، وہ اب حالات بدل رہے ہیں. گوادر ایئرپورٹ کا بننا، گوادر پورٹ کا بننا، روڈ نیٹ ورکس کا بننا، اور بہت سی چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں ان کا جب ڈیولپ ہو جانا، تو یہ چیزیں میرے اپنے اندازے کے مطابق ایک بڑا جینون رول دے سکتی ہیں. اور ایسے میں پھر آخری بات جو میں نے آپ کو کہا کہ پھر کوئی جینون قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی بلوچستان میں، یا جیسے ڈاکٹر مالک کے دور میں ان لوگوں کو انگیج کر لیا گیا تھا، ان کو ایک دفعہ پھر ان کو کوئی بھی کہے، انہیں کہے کہ بھائی دیکھو پیچھے تمہارے اب یہ چند لوگ رہ گئے، ان کو بھی ہم کھڑکا دیں گے، جو دہشت گرد یا ان کے سہولت کار ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو لہٰذا آپ کے پاس راستہ یہ ہے کہ واپس آؤ، انسان کے بچے بنو، اپنے ملک میں رہو، اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے تو یہاں آ کے کرو، باہر بیٹھ کے آپ کون سی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ وہاں بھی
حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دنوں پھر ملاقات ہوگی۔ بلوچستان ظاہرہ ہمارے دل کے قریب ہے، ہم اسے بھول نہیں سکتے، زندگی گزری ہے وہاں، بہت سارے آبزرویشن ہیں، بہت سارے ایکسپیرینس ہیں، اور ہم نے بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے صوبے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ رکھتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔